अस्सलाम दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की तरफ से खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से अचानक गंडासा उठाकर फिर से मुझे क्यों निकाला और कारगिल के इशू को दोबारा जिंदा करने के पीछे की जो कहानी है वो सामने आ गई है। और इस मर्तबा नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो सुल्तान रही बन के गंडासा उठाने की मुहिम है, इसको सुपरवाइज कर रही है मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम। और ये इंकशाफ यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा हैरानकुन भी है और अहमियत का हामिल है। और वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये मानना है कि हमारी इन रिजर्वेशंस को दूर किया जाए। वो इशू क्या है, वो ऐसी कौन सी कार्रवाई है जिसने इस वक्त मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब को चौंका के रख दिया है, और ऐसा कौन सा पहलू है जिसने मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम को खुद नवाज शरीफ साहब को ये बात कहने पर मजबूर कर देगा पायन हुण गंडासा चुकन दा टाइम आ गया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी का हामिल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और जगह पर गंडासा उठा लिया गया है और ये बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी इमरान खान का मुकाबला करने के लिए इमरान खान को ही मैदान में उतारा जा रहा है और इमरान खान वर्सेस इमरान खान की कोई एक गेम है वो तैयार की जा रही है। और फिजिकली इमरान खान जेल में होंगे, लेकिन एक इमरान खान जो है वो बाहर सड़कों पर भी होंगे और जल्द से जुलूस भी कर रहे होंगे और वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेंगे और उसके लिए माहौल भी बन चुका है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान इमरान खान की बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्चिंग होने जा रही है। और ये इमरान खान कोई और नहीं बल्कि इमरान रियाज खान साहब हैं, मारूफ एंकर पर्सन हैं और अब वो सेहतयाब भी हो गए हैं माशाल्लाह, और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अलबत्ता ये पहलू सामने आया है और इस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही साबिक हमायतियों और साबिक यूट्यूबर्स के दरमियान इस वक्त खींचातानी हो रही है। एक दूसरे के जो है ना बाल वो नोचे जा रहे हैं और अंदर का गंद बाहर निकाला जा रहा है। अब यकीनी तौर पर इस पहलू को भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि मैं इमरान खान बा मुकाबला इमरान खान की बात कर रहा हूं। आज से चंद दिन पहले जनाब आमिर मतीन साहब ने 92 चैनल पर अपने प्रोग्राम के दौरान इस बात का इंकशाफ किया था कि मुस्लिम लीग नून को चैलेंज है इस वक्त इमरान खान का नहीं बल्कि एक और जर्नलिस्ट का जो मुस्तकबिल के अंदर मंजर आम पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद हो या ना हो, लेकिन वो एंटी नवाज शरीफ वोट को अपने साथ अट्रैक्ट जरूर करेगा, क्योंकि उसकी इस वक्त पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बात हो रही थी तो मैंने समझा शायद ये हसन अयूब खान साहब की बात करें, और हसन अयूब खान साहब तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के बहुत ही हमायती जर्नलिस्ट हैं, अच्छे कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कवर करते हैं और ARY पे एक टॉक शो भी होस्ट कर रहे हैं रिपोर्टर्स के नाम से। अच्छा, इस को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई नेशनल मीडिया पर। आज होता यह है कि वो अपने सोल्जर स्पीक नहीं है, आदिल राजा साहब भगौड़े आला, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट बहुत ही लंबा, तकरीबन कोई 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ट्वीट है। मेरे पास उसका प्रिंट आउट पड़ा है, आप देख सकते हैं कि 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ट्वीट है। और इस ट्वीट के अंदर वो इस बात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि स्पेकुलेशन की बेसिस पर उन्होंने इस गुफ्तगू का आगाज किया है कि 8 फरवरी को क्या होगा। फर्ज करें तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो नहीं छीना जाता, फर्ज करें कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, फर्ज करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत दी जाती है, फर्ज करें कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, फर्ज करें उनके खिलाफ पर्चे नहीं होते, फर्ज करें कि उनको उनके कागजात पर एतराज नहीं लगाए जाते, फर्ज करें उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होते, फर्ज करें कि उनको इंतखाबी कैंपेन चलाने की इजाजत दी जाती है, फर्ज करें कि वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, पोलिंग एजेंट भी बैठ जाते हैं, नतीजा भी आ जाता है और वो जीत भी जाते हैं, तो क्या इमरान खान फौरी तौर पर जेल से बाहर आ जाएंगे? इसके ऊपर जो है ना आदिल राजा साहब ने कहा है कि इसके कोई इम्कानात नहीं है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर मंजर आम पर आकर अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालें या वो ईवान इक्तदार या पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकें। इसका मतलब ये है, उनका ये मानना है इसी ट्वीट के अंदर आगे चल के कि ये एक इस वक्त मुश्किल अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
صاحب کے لیے الیکشن جیتنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے. لہٰذا ایک پہلو ہے اس کے اندر کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے یا پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان جیسا ہی موقف رکھنے والی کسی بھی شخصیت کو اگر میدان میں اتار دیا جائے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہو چکا ہو تو اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ وہ عمران خان کا متبادل بن بھی سکتا ہے اور وہ نواز شریف کے خلاف کیمپین چلاتا ہوا الیکشن جیت بھی جاتا ہے. اور یہیں پر انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انکشاف کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ماضی میں بھی بہت مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو عمران صاحب ہیں ان کی رہائی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئیں اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے بھائی یعنی عادل راجہ نے اپنی بہن یعنی مسز عمران ریاض کے ساتھ جو ہے عمران ریاض کی رہائی کے لیے کون کون سا کردار ادا کیا. پھر یہیں پہ وہ انکشاف کرتے ہیں کہ آپ کو میرا وہ ٹویٹ یاد ہوگا جو میں نے علی اشفاق ایڈوکیٹ کے لیے کیا تھا اور اس ٹویٹ کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ علی اشفاق اس وقت عمران ریاض کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ عمران ریاض کی کو ڈیل کرانے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں کیونکہ علی اشفاق جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے نمائندے بھی ہیں اور آئی ایس آئی کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے کیسز میں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اس ٹویٹ کے بعد عمران ریاض کی مشکلیں آسان ہوئیں, ان کو طریقے سے نکالا گیا, ان کو بیئر ٹیئر کیا گیا, ان کو صاف ستھرا کیا گیا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی رہیں اور اب وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر واپس بھی آ رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران ریاض خان سے امید باندھی گئی ہے کہ وہ سیاسی میدان میں عمران خان کا جو ہے وہ راستہ روکیں گے یا عمران خان کے متبادل کے طور پر سامنے آئیں گے. اس طرح کا بڑا لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے جواب میں جناب صدیق جان صاحب میدان میں اترے اور صدیق جان نے جو ہے عادل راجہ اس کو کر دیا چیلنج اور انہوں نے کہا کہ جناب تو آد سے میدان جتنے میں دیکھاں گا. اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ان کو چیلنج کر دیا کہ اب میں تمہارے بہت سارے کچے چھٹے کھولوں گا, جس کے اوپر عادل راجہ نے پھر کوئی 500 میٹر کا ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف جو ہے نا وہ پیڈ صحافیوں کو لگایا گیا اور انہوں نے صدیق جان کے لیے لفظ استعمال کیا چوسنی صحافی. انہوں نے کہا جناب یہ جو چوسنیاں ہیں صحافیوں کی ان کے بارے میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو انقلابی بنے پھرتے ہیں یہ کہاں کہاں سے لائنیں لیتے رہے ہیں, کون کون سے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں اور کس کس طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ یا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یعنی ایک لمبی لڑائی لڑ گئی ہے. البتہ میں ان کے اس موقف سے یا اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ جتنا ہارڈ سٹانس لیتے ہیں عمران ریاض خان مسلم لیگ نون کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے, وہی ہارڈ سٹانس اگر وہ لے کر میدان میں اترتے ہیں تو وہ یقینی طور پر کچھ جو ہے نا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, یہ بات بالکل درست ہے. اور اگر آپ وہ ٹیزرز دیکھیں میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے ساتھ جو انہوں نے ان کے پوڈ کاسٹ کے لیے ریکارڈ کرایا ہے عمران ریاض صاحب نے, تو ان جھلکیوں کے اندر بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ مل رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی انفیکٹ جو تھنکنگ ہے اس وقت وہ کیا ہے اور وہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ ابھی تک اس پر کھڑے بھی ہیں اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور ان کا پیچھے نہ ہٹنا انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پالیٹکس کے میدان میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور یہ وہی سلسلہ ہے جس کی طرف میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا, کیونکہ جب سے یعنی کل سے آج دوسرا دن ہے کہ نواز شریف صاحب مسلسل خطاب کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹیز سے اور جو اجلاس ہیں ان کے پارلیمنٹری بورڈ سے, وہاں پر بھی وہ جو ہے اپنا نیریٹو کو پریس کر رہے ہیں, لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی حوالے سے پہلے انہوں نے محاسبے کا ذکر کیا اور کل انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ساتھ مجھے کیوں نکالا کی گردان اٹھائی اور وہیں پر انہوں نے اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا, عمران خان کی ناکامیوں کا ذکر کیا اور کمپیریزن کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں نکالنے کا یہ انجام ہے اور پروجیکٹ عمران خان کو لانے کا یہ نتیجہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یقینی طور پر یہ ایک جو ہے نا پہلو سامنے آتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے اچانک یہ جو ایک تکرار شروع کی گئی ہے مجھے کیوں نکالا کہ اس کے پیچھے پس پردہ کہانی کیا ہے, تو پھر وہ اس کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انفیکٹ پریشانی یہ ہے
کہ اگر الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ سے پہلے العزیزیہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے نہیں آتا تو نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن لڑنا بہت ہی زیادہ مشکل، بلکہ اگر میں یہ کہوں ناممکن ہو جائے گا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے انٹرنل سرکلز کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ ایون فیلڈ سے آپ کی وہ جو ریفرنس ہے اسے بریت بہت ہی زبردست بات ہے، بہت ہی اچھا پہلو ہے، جبکہ العزیزیہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سوچ ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس کو اگر وہ واپس ریمانڈ کر دیتے عدالت میں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر تھا، کیونکہ واپس ریمانڈ کرنے کا مطلب تھا نہ سزا، نہ اہلی اور نہ اہلی کا موجود ہونا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ اویلیبل تھی جس کے اوپر جا کر ہم الیکشن لڑ سکتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس اپیل کو میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی تھی العزیزیہ ریفرنس میں وہ اگرچہ معطل ہے لیکن وہ سٹینڈ بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نااہلی جو نواز شریف صاحب پر لگائی گئی تھی اس کیس کے اندر وہ نااہلی بھی موجود رہتی ہے، یعنی 5 سال کی۔ اور اس کیس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، اس اپیل کو جب تک نپٹایا نہیں جاتا، اس وقت تک نواز شریف صاحب کے لیے انتخابی میدان میں اترنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ لیگل ٹیم کی طرف سے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ بتایا گیا کہ کوشش تو یہ کی جائے گی کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے جو رعایت ہے وہ جلد از جلد حاصل کی جا سکے، لیکن چونکہ یہ میرٹ پر کیس چلے گا اور کیس کے میرٹس کے اوپر بات ہوگی، ریکارڈز کے اوپر بات ہوگی، بحث ہوگی، جرا ہوگی، اور نیب اگر بھرپور تعاون بھی کرے، جس کا 100% امکان ہے کہ نیب نے تعاون کرنا ہے، اس کے باوجود بھی جو اپیل ہے اس کے فیصلے میں وقت لگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ ہے وہ گزر جائے، اور اگر بالفرض نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی داخل بھی کرائے جاتے ہیں تو اس ریفرنس میں سزا کی موجودگی اور نااہلی کی موجودگی کے سبب وہ کاغذات جو ہیں وہ چیلنج بھی ہوں گے اور کاغذات کے مسترد ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کوشش تو یہ کی جا سکتی ہے کہ ہائی کورٹ سے، خود اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں پر یہ اپیل موجود ہے وہاں سے اس بات کی درخواست کر لی جائے کہ جناب ہمارے کاغذات نامزدگی کو جمع کرانے یا قبول کرنے کی اجازت دی جائے تا وقت ہے کہ اس کیس کا یا اس اپیل کا فیصلہ ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ کسی سزا یافتہ مجرم کے لیے اس طرح کی گنجائش بنائی جائے۔ اگرچہ نواز شریف صاحب کے اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ ان کے لیے جو تاریخ ہے وہ اپنے لیے ان کے لیے کچھ نئے راستے تلاش کر لیتی ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ کم سے کم آئین میں اس بات کا ذکر ہے کہ 54 دن کا الیکشن شیڈول ہو سکتا ہے، اور اس وقت الیکشن کی تاریخ آنے میں تقریباً 58 دن باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 4 روز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہر صورت انتخابی شیڈول کو اناؤنس کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے شیڈول کی اناؤنسمنٹ تک جو ہے اس کیس کا نپٹایا جانا ضروری ہے، اور اگر یہ نپٹایا نہیں جاتا اور الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں نواز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل پیدا ہوگی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کارگل کے ایشو کو اٹھانا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیوں نکالا اور احتساب کا محاسبے کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بھی شاید جو ہے وہ دباؤ ڈال کر کچھ اپنے لیے کچھ گیم بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل جلال پور جٹا میں مریم نواز صاحبہ نے بھی ورکرز کنونشن سے خطاب کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اس طرح ذکر کیا تھا کہ جناب جتنا تیز رفتاری سے نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی ان کو انصاف اتنی تیز رفتاری سے نہیں بلکہ رینگ کے مل رہا ہے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کے اندر بھی فوری طور پر بریت مل جاتی، لیکن ابھی نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز بھی اسی پچ پر آ رہی ہیں جس پچ پر نواز شریف صاحب نے آ بھی گئے ہیں، اور وہاں پر اب مومنٹم آگے بڑھے گا، اور اس مومنٹم
جنگ میں تیزی کم از کم 12 دسمبر تک تو ڈیفینٹ ہے، اور اس کے بعد جب العزیزیہ کیس کسی منطقی انجام تک پہنچے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جناب یہ جو تیزی تھی یہ حقیقی تھی یا اس کے پس پردہ صرف یہی عوامل کار فرما تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔